अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से होश संभाला है, दुनिया मुझको नाजायज होने का ताना दे रही है। बता बता मेरा बाप कौन है? 24 साल का हाशिर अपनी माँ का गला दबाए पूछ रहा था। महविश एक बिन ब्याही माँ थी। अचानक ही महविश बेहोश हो गई, जमीन पर गिर गई। हाशिर डर के मारे घर से भागने लगा, मगर मोहल्ले वालों ने पुलिस बुला ली। जैसे इंस्पेक्टर की नजर महविश पर पड़ी, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, क्योंकि मेरा नाम हाशिर है और मैं एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा ही तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। मेरी जिंदगी में जैसे सुकून का तसव्वुर ही नहीं था। चाहे स्कूल का मैदान हो जहां बच्चे खुशी खुशी खेलते थे, या क्लास का माहौल हो जहां उस्ताद इल्म बांटते थे, या फिर गली का वो कोना जहां मोहल्ले के बच्चे छोटे छोटे खेल खेलते थे, मैं जहां भी जाता एक टिक निगाहें मुझे घूरती थी। एक सर्द सा सलूक मुझे घेर लेता था, जैसे मेरी मौजूदगी लोगों के लिए एक बोझ हो। मैं कभी किराने की दुकान पर जाता तो दुकानदार मुझे अजीब नजरों से देखता और पीछे खड़े लोग सरगोशियां करते। और जब मैं छोटा था तो इन बातों की समझ नहीं आती थी। मैं बस खाली नजरों से उन्हें देखता रहता और खुद से सवाल करता कि मैंने क्या किया है जो लोग यूं बातें बनाते हैं। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे इन लफ्जों का जहर मेरे अंदर उतरने लगा। लोगों की बातें मुझ पर खुलने लगीं। वो कहते थे, ये लड़का तो किसी का नाजायज बच्चा है, इसका तो कोई बाप ही नहीं है। और जब ये बातें मैं सुनता तो मेरी रूह कांप जाती थी, मेरे अंदर एक तूफान उठता। मैं अपनी माँ की तरफ देखता, जो एक खामोश सी औरत थी जिसने मुझे तन्हा पाला था। वो लोगों के घरों में काम करती थी, बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती, लेकिन कुछ दिन बाद ही लोग उसे काम से निकाल देते और मेरे सामने उसे बुरा भला कहते। मुझे बुरा नहीं लगता था कि काम छूट गया। मुझे इस बात से तकलीफ होती थी कि वो मेरी माँ को गंदी गंदी बातें कहते थे और वो चुप रहती थी, कभी उनसे उलझती नहीं, कभी कोई सफाई नहीं देती थी। और जब मैं बचपन की मासूमियत से निकलकर जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो मेरे दिल में सवालात का तूफान मिचने लगा। मैं बार बार माँ से पूछता कि मेरे अब्बा कहाँ हैं? क्या वो जिंदा है? क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया है, या वो कभी थे ही नहीं? लेकिन मेरी माँ खामोश रहती थी। उसकी आंखों में नमी आ जाती थी। वो रातों को उठकर चुपके चुपके रोती थी। मैं उसकी सिसकियों से जाग जाता था और दिल में एक आग सी सुलगती थी कि कौन है जो मेरी माँ को यूं रुलाता है। और जब कभी कोई मोहल्लेदार या राह चलता शख्स मेरी माँ को कुछ कहता और मैं उस पर गुस्सा करता, चीखता, चिल्लाता, लड़ने लगता, तो मेरी माँ मुझे डांटती थी, मुझे मारते हुए कहती थी, तुम किसी से नहीं उलझोगे, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं हैरान होता कि जब मैं गलती करता हूं तो तुम मुझे मारती हो, लेकिन जब लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं तो तुम चुप क्यों हो? तुम उनको जवाब क्यों नहीं देती? और मेरी माँ का चेहरा एकदम खाली हो जाता था, जैसे उसके लबों पर कोई मुहर लग चुकी हो, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज को दिल में छुपाए बैठी हो। एक ऐसा राज जिसका बोझ सिर्फ उसने उठाया हो और सबको खबर हो, लेकिन मुझे ना हो। और मैं ये सोच सोच कर पागल होने लगता था कि क्या मेरी माँ ने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसका खमियाजा मैं भी भुगत रहा हूं? क्या वाकई मैं वो हूं जो लोग कहते हैं? क्या वाकई मेरे होने का कोई जवाज नहीं है? मेरी माँ की खामोशी मेरी बेचैनी बढ़ाती जा रही थी और मुझे यूं लगता था कि मैं एक अंधेरे गार में हूं जहां सच कहीं छुपा हुआ है, लेकिन रोशनी की कोई किरण मुझे उस तक नहीं ले जा रही। वक्त के साथ साथ मैं जवान होने लगा। मेरी उम्र अब बचपन की मासूम हदों को पार कर चुकी थी और मैं अब इन निगाहों के मतलब को समझने लगा था जो हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखती थी। मैंने जान लिया था कि लोग मेरे बारे में क्यों बातें करते हैं। उनके अल्फाज, उन तानों, उनकी बातों के पीछे अब मुझे असल वजह नजर आने लगी थी। और वो वजह मेरे वजूद का वो पहलू था जो मुझसे छुपाया गया था, जो मुझे कभी समझाया ही नहीं गया था,
جو میری ماں کی خاموشی میں چھپا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میری ماں ایک بن بیاہی ماں تھی۔ اس نے کبھی کسی مرد سے نکاح نہیں کیا تھا، اور وہ مجھے اس حال میں اس دنیا میں لے آئی تھی کہ نہ اس کے پاس عزت تھی، نہ میرے پاس نام تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ میرا باپ کون ہے۔ اس کی خاموشی مجھے بھی مجرم بنا چکی تھی، کیونکہ معاشرہ صرف اس عورت کو نہیں بلکہ اس کے بچے کو بھی گناہ کی پیداوار کہتا تھا۔ اس لیے جب میں اسکول میں پڑھنے گیا تو پہلے تو مجھے چپ چاپ برداشت کرتے رہے، پھر ایک دن مجھے پرنسپل کے دفتر بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم جیسے بچے ہمارے اسکول میں پڑھیں گے تو ہمارے اسکول کی ساکھ کیا رہ جائے گی؟ ہم اچھے گھرانوں کے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ تم یہاں کیوں ہو؟ اس دن مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ میری ماں بہت روئی، بہت درخواست کی، لیکن کسی نے کچھ نہ سنا۔ اس دن مجھے یہ بات پکی ہو گئی کہ میری ماں کی زندگی کی طرح میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے۔ تعلیم کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا۔ اب میں دن بدن بڑا ہونے لگا۔ میری عمر 22، 23، 24 تک جا پہنچی تھی، اور اب میں بھی اپنی ماں کی طرح در در دھکے کھا رہا تھا۔ کبھی کہیں مزدوری کرتا، کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھوتا، لیکن چونکہ لوگ مجھے جانتے تھے تو کہیں زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا تھا۔ اس لیے میں ایسے علاقوں میں کام ڈھونڈتا جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ وہاں میری ماں کے ماضی کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ میری زندگی جیسے بھٹکتے سوال کی صورت میں گزر رہی تھی۔ میں تھک گیا تھا، لیکن رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری ماں جو اب بوڑھی ہو رہی تھی، اور اگرچہ عمر سے وہ ابھی اتنی بوڑھی نہیں تھی، لیکن چہرے پر غربت کے داغوں نے وقت سے پہلے جھریاں ڈال دی تھیں۔ وہ رو رو کر خود کو ختم کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے خالی تھی، جیسے کوئی کنواں ہو جو سوکھ چکا ہو۔ ہماری گلی میں ایک پولیس والا رہتا تھا جس کا نام محمد اعظم تھا۔ اس کا نام سنتے ہی پورا محلہ جیسے احترام سے چپ ہو جاتا تھا۔ وہ نہایت با اصول انسان تھا، رشوت کے نام سے نفرت کرتا تھا، ہر مظلوم کا ساتھ دیتا تھا، پورا علاقہ اسے سلام کرتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے محلے میں کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، نہ چوری، نہ لڑائی جھگڑا، ہر طرف امن تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس محلے میں صرف ایک ہی گناہ ہوا تھا، اور وہ دن تھا جب یہ حاشر اس دنیا میں آیا۔ اس کے بعد تو جیسے اللہ نے اس محلے پر رحم کر دیا ہو۔ اب لوگ ایسی باتیں کر کے ہنستے تھے۔ میرے لیے وہ ہنسی جیسے کسی تیز خنجر کی طرح سینے میں اترتی تھی۔ مجھے اب ان باتوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اندر سے وہی درد، وہی غصہ ویسے ہی زندہ تھا۔ میں محمد اعظم کی طرح بننا چاہتا تھا، کیونکہ سب اس کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ گلی میں آتا تھا تو سب دروازے کے باہر آ جاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ وہ کسی کے کام آتا تھا تو لوگ دعائیں دیتے تھے۔ میرے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، لوگ مجھے بھی عزت سے دیکھتے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تعلیم نہیں تھی، اور بغیر تعلیم کے پولیس میں نوکری نہیں ملتی۔ میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ عمر میں بھی بڑا تھا اور رتبے میں بھی وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سلام کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ سے گریز نہ کرے، کہیں وہ بھی مجھ سے دوری اختیار نہ کرے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک سڑک کنارے کھڑا تھا، اور محمد اعظم کہیں سے اپنی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا اور آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے نرم لہجے میں بولا، نوجوان، ذرا سائیڈ پر ہو کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ راستہ صاف رہے۔ اس کی یہ بات میرے لیے حیرت کا جھٹکا تھی، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس نے اتنے ادب سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری آنکھیں جیسے حیرانی میں جم گئیں، اور وہ مسکرا کے کہنے لگا، کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جیسے میں نے کوئی عجیب بات کر دی ہو۔ اور میں صرف اتنا کہہ سکا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی دیکھ رہا تھا۔
میں پوری پوری رات جاگتا رہتا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں آتی تھی۔ میری سوچیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی تھیں۔ میں اپنے بستر پر لیٹتا اور چھت کو گھورتا رہتا اور ایک ہی سوال بار بار میرے ذہن میں گونجتا رہتا کہ آخر میرا باپ کون تھا؟ میری ماں کس قسم کی عورت تھی؟ اس کا ماضی کیسا تھا؟ اس کے خاندان والے کیسے لوگ تھے؟ کیا ان سب نے اسے کبھی سمجھایا نہیں، روکا نہیں؟ کیا ان سب نے اسے یوں ہی اس راہ پر چلنے دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہی؟ میں جب بھی ماں سے پوچھتا وہ خاموش رہتی تھی یا کہہ دیتی کہ تیرا باپ مر گیا ہے، لیکن وہ جھوٹ جھوٹ تھا جسے میں نے بار بار اس کی آنکھوں میں پڑھا تھا۔ ایک دن جب اس نے غصے میں آ کر کہا نہیں بتاؤں گی، جہاں بھی ہے اس کو وہیں رہنے دو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر نہیں گیا، وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے، اور ماں جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس دن کے بعد میں نے ٹھان لیا کہ میں روز ماں سے پوچھوں گا، ہر روز اسے مجبور کروں گا کہ وہ سچ بولے، لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر لگے تالے کھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ چپ تھی اور اس کی وہی خاموشی میری زندگی کے سب سے بڑے راز پر پردہ ڈالے ہوئے تھی۔ انہی دنوں میں ایک لڑکی میری زندگی میں آئی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کون ہوں، میرا ماضی کیسا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں ایک ایسی شناخت کے ساتھ جیتا ہوں جسے دنیا گناہ کہتی ہے، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا۔ اس نے کبھی مجھے میرے ماضی سے نہیں تولا، بلکہ میری ذات، میرے خلوص، میرے جذبات سے محبت کی۔ لیکن جب بات رشتے کی آئی تو وہ کہنے لگی کہ ہماری محبت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے عورتوں میں طوائف کو سب سے زیادہ بدنامی ملتی ہے، ویسے ہی مردوں میں ناجائز اولاد کو سب سے زیادہ بڑی لعنت سمجھا جاتا ہے، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرے گا کیونکہ تمہاری پہچان ہی تمہاری کمزوری ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک مشکل زندگی گزار چکی تھی۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، اس کا ایک ہاتھ بچپن سے خراب تھا۔ وہ زندگی میں پہلے بھی ایک بار شادی کر چکی تھی، وہاں سے طلاق یافتہ ہو کر واپس آئی تھی۔ وہ رنگ میں سانولی تھی، چہرے پر مایوسی کے سائے تھے، آنکھوں میں درد تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ کہتی تھی میرا باپ تمہیں رشتہ نہیں دے گا۔ اور میں دل ہی دل میں سوچتا کہ جب ایک شخص اتنے مسائل میں گھری بیٹی کے لیے ایک اچھا دل رکھنے والا لڑکے کو انکار کر سکتا ہے تو دنیا کی باقی امیدیں کیا باقی رہیں گی؟ لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی، میں اس کے باپ سے ملنے چلا گیا۔ میں دل میں امید لے کر گیا تھا کہ شاید وہ انسانیت کو سمجھے گا، شاید وہ یہ دیکھے گا کہ میں کیسا انسان ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، وہ بے پھر گیا، میری طرف انگلی اٹھا کر بولا میری بیٹی چاہے مزور ہو، چاہے طلاق یافتہ ہو، چاہے اس کا رنگ کالا ہو، لیکن میں اسے کسی ناجائز اولاد کے ساتھ شادی نہیں کرنے دوں گا۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اسے کسی اونچی عمارت سے دھکا دے دوں، لیکن اس جیسے لڑکے کے ساتھ کبھی نہیں بیاہ ہوں گا۔ اس کی باتیں میرے دل پر پتھر بن کر گریں، میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود ایک جرم ہے جس کی سزا مجھے ہر سانس میں بھگتنی ہے۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی پیدائش خود سے کی تھی؟ کیا میرے آنے کا فیصلہ میرا تھا؟ کیا میرے ماں باپ کی غلطیوں کی سزا مجھے اس طرح ملے گی کہ میں ہر در سے دھتکارا جاؤں گا؟ میرا دل رو رہا تھا، میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں باہر نکلا تو میرا دل چیخ چیخ کر اپنی ماں سے سوال کرنے لگا کہ کیوں، آخر کیوں مجھے یہ زندگی ملی جس میں نہ پہچان ہے، نہ عزت، نہ محبت، نہ رشتہ، نہ ہی کوئی راستہ۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے رہوں گا کہ آخر میرا باپ کون ہے، اس کے بارے میں سچ کیا ہے۔ مجھے اس سچ کی ضرورت ہے تاکہ میں جان سکوں کہ میری زندگی کے اندھیروں کی وجہ کون ہے۔ میں گھر میں آیا، میرے اندر ایک آگ بھری ہوئی تھی۔ میں سیدھا ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے۔ میری آواز میں غصہ تھا، میرے لہجے میں بے بسی تھی، میری آنکھوں میں وہ ساری رسوائیاں تھیں جو برسوں سے میرے وجود پر
تانوں کی شکل میں برس رہی تھیں۔ میری ماں نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ جانتی ہو کہ تماشا اب روز ہونے والا ہے، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ آج بھی وہی سوال دہرا دیا جائے گا جو ہر بار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار فرق تھا۔ اس بار میرے اندر وہ شدت تھی جو برسوں کی برداشت کے بعد انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، آج مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، کیونکہ اب میں اور نہیں سہ سکتا۔ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے، مجھ پر ہنستے ہیں، مجھے دھتکارتے ہیں، کوئی مجھے اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کو بھی تیار نہیں، کیونکہ ایک بات جو سب کو معلوم ہے اور ایک خاموشی جو صرف تجھ کو معلوم ہے، وہ مل کر میری ہر خوشی مجھ سے چھین رہے ہیں۔ میری ماں نے سرد لہجے میں کہا کہ تو کیوں جاتا ہے کسی کی بیٹی لینے کے لیے؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ اگر تو ناجائز اولاد نہ ہوتا تو لوگ اپنی بیٹی تجھے دے دیتے؟ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ گھر، نہ حیثیت، نہ عزت، نہ تعلیم، نہ کوئی شناخت۔ اس نے یہ باتیں کہیں تو میرے اندر کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ میں غصے میں بار بار چیخنے لگا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے اذیت بن گئی تھی، اور میں جذبات میں آ کر اس کے قریب ہوا اور اس کا گلا پکڑ لیا۔ میرا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں تھا، میں بس اس کی توجہ چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دے دے اور مجھے بتا دے کہ آخر میرا باپ کون ہے۔ لیکن شاید میرے ہاتھوں میں اس وقت اتنی طاقت آ چکی تھی کہ جو مجھے خود بھی محسوس نہیں ہوئی، اور وہ ویسے ہی کمزور سی عورت میری گرفت برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ مر چکی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا اور گھر سے باہر نکلنے لگا، لیکن جیسے ہی میں گلی کے کونے پر پہنچا تو مجھے پولیس گاڑی کی آواز سنائی دی جو قریب ہی تھی، اور اس وقت میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ پولیس والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ محمد اعظم تھا، اور وہ کسی بھی حالت میں ظلم برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ نہ جرم معاف کرتا تھا اور نہ گناہ کو چھپنے دیتا تھا۔ اگر اسے پتا چل جاتا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا، اور اس کے ہوتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس محلے میں کسی بھی عورت پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ وہ باقی محلے داروں کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا، اور میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ میں بھاگا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر میں بھاگتا تو مجھے شک کی بنیاد پر ہی پکڑ لیا جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے میری ماں کو زمین پر بے ہوش پایا اور فوراً پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ محلے والوں نے جواب دیا، اس کا نام مہوش ہے اور یہ محلے کی سب سے بد کردار عورت ہے۔ عاظم نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم کیسے کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سنتے ہی سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں اس عورت کی حمایت کر رہا ہے۔ محلے والے آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا، یہ خاتون کون ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ کون ہے اور اس پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ سب نے کہا، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے بنا شادی کیے ایک بچہ پیدا کیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم اسے بد کردار کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمد اعظم کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور ماں کو اسپتال لے جانے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میری ماں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہا ہے تو میرا دل گھبرا گیا۔ میں فوراً اس کے پیچھے اسپتال چلا گیا، لیکن ابھی بھی میں چھپ کر ہی سب دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد بتایا کہ ماں کی حالت اب ٹھیک ہے، بس بی پی لو ہوا تھا، یا شاید وہ کسی خوف میں آ گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ محمد آدم بہت پریشان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اپنی چیز کے نقصان پر تڑپ رہا ہو۔ میں مزید برداشت نہ کر سکا اور میں اس کے روبرو آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا،
کہ تم کیسے جانتے ہو میری ماں کو؟ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں غصہ تھا، دکھ تھا یا کچھ اور، جو میں سمجھ نہ پایا۔ مجھے لگا کہ وہ اب مجھ پر غصہ کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا وہ سب میری غلطی تھی۔ میں جذبات میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا تھا، اور میں خود بھی اس پر نادم تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھیں رو رہی تھیں، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ لیکن جب محمد اعظم نے مجھ سے کہا تمہاری ماں اب ٹھیک ہے، تو مجھے کچھ سکون ملا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا جو میرے دل کو چھو گیا۔ اس نے کہا کیا تمہیں اپنی ماں سے کوئی محبت نہیں ہے؟ میں نے آنکھیں نیچے کی اور کہا کہ محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا سچ نہیں بتاتی۔ وہ مجھے یہ نہیں بتاتی کہ میرا باپ کون ہے، اور میں ساری زندگی اسی سوال کے ساتھ جی رہا ہوں۔ میری ساری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میری ماں کو؟ تب اس نے میرے سامنے ایک ایسا انکشاف کر دیا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ اس ایک جملے نے میرے جسم کو جیسے سن کر دیا۔ میں نے حیرانی سے کہا آپ کی بہن ہے؟ آپ کی بہن ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آپ کی بہن بھی یہیں رہتی ہے؟ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا دیکھو اس محلے میں 600 سے زیادہ گھر ہیں، اور میں کیسے جان سکتا ہوں کہ کس گھر میں کون رہتا ہے؟ ویسے بھی اس نے اپنا نام بدل لیا تھا، اور یہ میری سب سے چھوٹی بہن تھی۔ میں نے ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا۔ آخری بار جب دیکھا تو یہ بہت چھوٹی تھی۔ پھر ایک دن پتا چلا کہ اس نے کسی سے محبت کر لی ہے اور اس کے ساتھ غلط رشتہ بنا لیا ہے، اور گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اور پھر ہمیں خبر ملی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کا نام سکینہ تھا۔ مہوش تو اس نے بعد میں اپنا رکھا تاکہ کسی کو اس کی پہچان نہ ہو۔ یہ سب سن کر میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر میں نے پوچھا کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، وہ ہمارے ہی خاندان کا ایک دور کا رشتہ دار تھا، ہمارا کزن تھا، لیکن بہت ہی بدنام اور بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، کوئی بھی اپنی بیٹی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ہماری معصوم بہن کو اپنی باتوں میں الجھا لیا، اور اگر صرف محبت کی حد تک بات ہوتی تو شاید کوئی معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے آخری حد پار کر دی اور معاشرے کے تمام اصولوں کو روند ڈالا۔ اس لیے خاندان والوں نے ان دونوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ نہ صرف ہماری بہن کو بلکہ اسے بھی اس کے گھر والوں نے چھوڑ دیا۔ وہ بھی اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنے بھتیجے کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے۔ اس کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب محبت میں انسان اپنی عزت، خاندان، اصول سب کچھ رون دے تو پھر انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہیں؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا نہیں، میں تمہیں اس کا پتہ نہیں دوں گا۔ تم وہاں جا کر کوئی شور مچاؤ گے یا کوئی غلط قدم اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا کہ وہ تو میں کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے حق ہے جاننے کا کہ وہ شخص کون ہے اور اب وہ کہاں ہے۔ آخر کار اس نے مجھے اس کا پتہ بھی دے دیا اور اس کا نام بھی بتا دیا۔ میرا باپ محمد منیر تھا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس نے میری زندگی کے سوالوں کو جنم دیا۔ اب مجھے صرف ایک بار اس شخص سے ملنا تھا جس نے میرے وجود کی بنیاد رکھی اور پھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ محمد اعظم نے جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ اگر وہ دونوں شادی کر لیتے تو شاید اپنی زندگی کو سنوار سکتے تھے، اپنے گناہ کو معافی میں بدل سکتے تھے، لیکن نہ جانے ان دونوں نے شادی کیوں نہیں کی۔ شاید وہ بھی کسی ضد یا انا کا شکار ہو گئے تھے، اور آج ان کا انجام سب کے سامنے تھا۔ میری ماں اسپتال سے گھر واپس آ گئی تو محمد اعظم نے نہ صرف کچھ پیسے دیے بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا ایک خالی گھر پڑا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم وہیں جا کر رہیں تاکہ کرائے کے گھروں میں بار بار ذلیل ہونے سے بچا جا سکے،
کیونکہ وہ آخر کار میری ماں کا بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بہن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے اور اب وہ ہمیں سہارا دے گا۔ میں اور میری ماں اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہماری مدد کرتا رہے گا۔ اس کا انداز بدلا ہوا تھا، اس کے لہجے میں بھائی کا درد اور ذمہ داری کا احساس نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میری ماں کی زندگی کے اندھیرے کچھ تو کم ہوئے، لیکن میرے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی۔ ایک سوال کا جواب میرے سامنے تھا، لیکن ایک ملاقات ابھی باقی تھی۔ اس لیے میں اپنے باپ محمد منیر سے ملنے کے لیے گیا، لیکن میں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں نے بس ایک اجنبی بن کر اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا اور اس کی حالت دیکھی تو میرے قدم رک گئے۔ اس کی حالت واقعی ایسی تھی کہ رحم آ جائے۔ وہ ایک پرانی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا جو کسی وقت شاید بستر کہلاتی تھی، لیکن اب وہ لکڑی کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم پر میل کی تہیں جم چکی تھیں، اس کے پاؤں پر ایک پرانی چوٹ کا نشان تھا جس پر نہ جانے کتنے دنوں سے کوئی پٹی نہیں کی گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر کسی اور کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے دل کی ساری نفرت پانی بن کر بہنے کو تیار ہو چکی ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے کہا کہ لگتا ہے آپ نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ مسکرا دیا اور کہا، ہاں، میں نے ایک معصوم لڑکی کے دل کو توڑنے کا گناہ کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا ساتھ کیوں نہ دے سکا۔ مجھے خود پر بہت غرور تھا اور وہ غرور میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گیا۔ بس وہ کہیں پیچھے رہ گئی اور میں یہاں اس حال میں رہ گیا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے کوئی طوفان آ گیا۔ مجھے لگا میں اس پر برس پڑوں گا، میں اسے بتا دوں گا کہ اس کی ایک غلطی نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی پہچان دی جس پر صرف دنیا تھوکتی رہی۔ میں چاہتا تو اس پر چیخ سکتا تھا، اسے ملامت کر سکتا تھا، اسے دھکا دے کر اس کے زخموں کو اور گہرا کر دیتا، لیکن نہیں، میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا کہ نفرت کو کبھی نفرت ختم نہیں کرتی، نفرت کو صرف محبت ختم کرتی ہے۔ اور اگر میں نے بھی وہی کیا جو برسوں سے لوگ میرے ساتھ کرتے آتے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں گھر آیا اور میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے سب سچ معلوم ہو چکا ہے، اور منیر کو بھی میں نے بتایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے ان دونوں کو ملوا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھتے رہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں برسوں کی کہانیاں تھیں۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور منیر خاموش ہو گیا، جیسے اس کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب ماضی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے تم دونوں اس رشتے کو ایک نام دو، تاکہ میں بھی زندگی میں پہلی بار کوئی خوشی محسوس کر سکوں، تاکہ میں بھی خود کو ایک مکمل انسان کہہ سکوں۔ انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میری ماں نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، نکاح کر لو، اب ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ، زندگی کے اس آخری پڑاؤ پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاؤ۔ منیر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری ماں سے معافی مانگی۔ میری ماں بھی رو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کا نکاح کروایا۔ محلے والے جو پہلے باتیں کرتے تھے اب بھی پیچھے نہیں رہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، لیکن مجھے ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب مجھے ایک شناخت مل گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے آپس میں شادی کر لی تھی اور وہ ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ میرے دل کو جو سکون ملا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تو ساری زندگی کا بدلہ نفرت سے لیتا، لیکن پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے معاف کر دیا۔ میں نے جو کچھ برداشت کیا وہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سلسلہ اب مجھے ختم کرنا ہے، تاکہ میری آنے والی زندگی بہتر ہو، تاکہ جو زخم میں نے کھائے وہ میرے بچوں تک نہ پہنچیں۔ زندگی سے نفرت کے جانے کے بعد جب میں نے اپنی ماں کو خوش دیکھا تو میرے دل میں نئی امیدیں جاگنے لگیں۔ وہ ماں جو برسوں تک روتی رہی، جس کے چہرے پر مایوسی کا بسیرا تھا، جس کی آنکھوں میں کبھی سکون نہیں دیکھا تھا، آج جب میں اسے سکون کی نیند سوتے دیکھتا، جب اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ صبح کی چائے پیتے دیکھا،
جب اسے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر ہنستے ہوئے سنا تو میرے دل کے اندر بھی ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی۔ میری آنکھوں سے بے مقصد بھٹکنے والی چمک اب کسی سمجھ جانے لگی۔ میرے اندر بھی جینے کی چاہ پیدا ہونے لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں وہ سب کچھ کروں گا جو ایک بہتر انسان کو کرنا چاہیے۔ میں نے خود کو سنوارنا شروع کیا۔ میں نے محنت مزدوری کو عبادت سمجھ کر اپنایا۔ میں نے اپنے باپ محمد منیر کا علاج شروع کروایا۔ میں نے اسے ایک انسان کی طرح عزت دی کیونکہ وہ میرے وجود کا سبب تھا، چاہے جتنا بھی برا کیوں نہ تھا، لیکن میری پہچان اس سے جڑی تھی۔ محمد اعظم نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے مجھے ایک اچھی نوکری دلوائی جہاں سے میری زندگی کی گاڑی بھی چل پڑی۔ اب میں وہ لڑکا نہیں رہا جسے لوگ دھتکارتے تھے۔ اب میں وہ نوجوان تھا جس کے چہرے پر اعتماد تھا، جس کی باتوں میں ٹھہراؤ تھا، جس کی آنکھوں میں جواب بھی تھے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی۔ اب میں نے وہ قدم اٹھایا جسے میں کبھی ایک خواب سمجھتا تھا۔ میں دوبارہ اس لڑکی کے گھر گیا جس سے میں محبت کرتا تھا اور جس کے باپ نے مجھے ناجائز کہہ کر میرے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس بار میں خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اس بار میں عزت کے ساتھ گیا، کام کے ساتھ گیا، سچ کے ساتھ گیا، اور جب میں نے اس کے باپ کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ میں وہی لڑکا ہوں جسے آپ نے ایک دن گھر سے نکال دیا تھا، تو اس نے پہلے تو حیرت سے مجھے دیکھا، پھر کہا تم واقعی بدل چکے ہو، تم نے اپنی زندگی سنوار لی اور تم میں وہ بات آ گئی جو ایک اچھے شوہر میں ہونی چاہیے۔ اس نے ہاں کہہ دی اور مجھے میری محبت بھی مل گئی۔ میں اب مکمل ہو گیا تھا۔ میرے پاس میرا باپ تھا، میری ماں تھی، میری محبت تھی، میری اپنی پہچان تھی۔ یہ سب کچھ اس دن سے بدلنا شروع ہوا جس دن میں نے اپنے دل سے نفرت نکال کر محبت کو جگہ دی تھی۔ میں نے زندگی سے بدلہ لینے کے بجائے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ یہی وہ حقیقت تھی جو میں سب کو سنانا چاہتا تھا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے اپنی یہ سچی کہانی بیان کی، تاکہ اگر کوئی اور بھی زندگی سے ہار چکا ہو تو وہ یہ جان لے کہ جب دل میں نفرت نہیں رہتی تو ہر طرف محبت ہی محبت بکھر جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔